अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही है मंसूबात के हवाले से, और ये मुख्तलिफ मंसूबात हैं जिनको हमने देखा है। इनका खुलासा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। नहीं बल्कि ठहरिए, फैसल, हेलो हेलो, ये गलत वाली स्लाइड मैंने लगा ली, दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ, सेकंड ठहरिए। हाँ ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही थी मंसूबात के बारे में, और हमने उसको मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये तीसरी किताब का आखिरी सबक था मंसूबात के हवाले से। हमने पढ़ा कि मफूल बिही होता है। ये वही मफूल बिही है जिसको हम आम तौर पर मफूल कहते थे, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो। मिसाल उसकी आप जानते हैं, नसरा महमूदुन मज़लूमन, कोई भी इस तरह की। अंज़लल्लाहु किताबन, अंज़लल्लाहु अल कुरआन, अल्लाह ने कुरआन नाजिल फरमाया। अकला हामिदुन तुफ़ाहन, हामिद ने सेब खाया। तो जिस चीज को खाया गया सेब, जिस चीज को नाजिल किया गया यानी कुरआन, इसकी मदद की गई यानी मजलूम, ये सब मंसूब है, और यही मफऊल होने की वजह से मंसूब है। इन्हें मफूल बिही कहते हैं, इनका असल नाम ये है। फिर हमने मफूल मुतलक पढ़ा था। ये मसदर होता है उसी फेल से जिस फेल से आप गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जुमला फेलिया मसलन आपने बनाया नसरा, तो उसके साथ आगे नसरन आना चाहिए। अकला तो अकलन आना चाहिए, उसी बाब से उसी का मजदर आना चाहिए। और ये ताकीद, अदद और नौ बताने के लिए आता है, यानी नौ, अदद और ताकीद यूं याद कर ले तो नात, नून आइन ता की वजह से नात ऐसे याद करना कभी आसान हो जाता है। नौ का मतलब तरीका क्या है, काम जो किया उसके करने का तरीका क्या था जिस पर काम किया गया। तो काम करने के खास तरीके को, उसको भी मंसूब लाते हैं। जलस्तु जिलसतल कारी, में बैठ, कारी के बैठने के स्टाइल में बैठा। घड़ी ने 2 मरतबा बजाया तो अदद आ गया। इसी तरीके से सबर, बहुत सबर करना, ताकीद आ गई, तो ये मफूल मुतलक होता है। मफूल लहू या मफूल ले अजली हमने पढ़ा था। ये वजह बताता है कि कोई काम क्यों किया गया बगैर हरफ जर के। ज़रबतु तादीबन, मैंने उसको तादीब के लिए मारा, ट्रेन करने के लिए, सिखाने समझाने के लिए किया। मफूल फी या ज़र्फ भी उसको कहते हैं। उसका ज़र्फ ज़मान और मकान 2 किस्में। ये क्या है, कोई काम किस जगह पर या किस वक्त में हुआ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसी तरीके से सुबह शाम रात, तो ये ज़र्फ। फिर मफूल माहू हमने पढ़ा। तो मफूल माहू ये वाव मईयत के साथ आता है। वाव मईयत चूंकि आया था तो फिर उसके साथ और वाव का भी तस्करा कर दिया मैंने, ताकि आपको एक कंपैरिजन करना आसान हो। आपने वाव कस्मिया पढ़ा है, सबको ये सूरत याद है। वल अस्री, देखिए वाव शुरू में आया, ये वाव कस्मिया है कि असर यानी जमाने की कसम। वल फज्र, फज्र की कसम। वद्दुहा, दुहा की कसम। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुख्तलिफ कसमें खाया करते हैं। वत्तीन, जो अल्लाह कसम उठाते हैं, कसम का तस्करा फरमाते हैं, उस चीज की इज्जत मकाम या उससे कोई फायदा इंसानों के लिए होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा फरमाते। तो उसके बाद मजरूर हो जाता है वो इस वल, देखिए असरी कसरा आया, वल फजरी वत्तीनी, है ना। तो ये वाव कस्मिया। इसी तरह एक वाव आतिफा होता है। आतिफा का मतलब ये कि और के मायने में, कोई काम फुला ने किया और फुला ने भी किया। मैंने ये खाया और ये भी खाया, वो आया और वो भी आया, तो वो और के मायने में जब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई और गोश्त खाया। अकल तो अल खुब्जा, मैंने खाया, रोटी खाई, वल्लहमा और लहम। तो ये वाव जो है आतिफा है, ये बताने के लिए कि उसी पर बिना की जा रही है जो पिछला काम है। वाव मईयत वो होता है कि जो किसी काम के साथ साथ होने को बताता है कि मैं ज़हबतु वश्शारिअ अल जदीद, अब ये भी मंसूब होगा। अब आप कहेंगे अकलतुल खुब्जा, वो तो खुब्ज मफूल होने की वजह से मंसूब है, मफूल बिही होने की वजह से, तो इसलिए उससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मफूल बी है तो ये तो मंसूब इसलिए है, लेकिन
نیچے جو ہے اگر آپ اسی کے جا الامیر اس کی مثال لے لیجیے دوسری, جا الامیر والابن یا وابنہ, امیر آیا اور اس کا بیٹا آیا, تو اب یہ دونوں فاعل ہو گئے, اس لیے دونوں مرفوع ہوں گے یہاں پر. تو یہاں تو مفعول ہے, اس لیے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے دونوں منصوب ہے. لیکن واو جو کیا کرتا ہے, یہ واو عاطفہ ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ذهبت والشارع الجدید, اب یہ واو یہ والا جو ہے واو معیت والا, یہ اثر کرتا ہے, یہ نصب دیتا ہے. میں چلا جدید شاہراہ پر, جہاں تک یعنی وہ چلتی رہی, وہاں تک چلتا رہا, میرے ساتھ ساتھ گویا وہ سفر رہا جہاں تک وہ شاہراہ ختم نہیں, وہ روڈ سڑک چلتی رہی, میں بھی ساتھ ساتھ چلتا, یعنی میں اس پر چلا وہاں تک جہاں تک وہ ختم نہیں ہوتی تھی. اور واو حالیہ بھی ہوتا ہے اسی طرح, اور بھی ہوں گے قسمیں, فی الحال آپ اتنے ہی ذہن میں رکھیں. واو حالیہ یہ آگے حال جب ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات آ چکی ہے, پڑھ چکے ہیں ہم, آج اس کا خلاصہ جب کریں گے. تو تم نہ کھاؤ اس حال میں کہ کھانا گرم ہو, تو واو یہ حالیہ, دیکھیں یہ بھی کوئی اثر تو نہیں کرتا, لیکن پورا جملہ, یہ پورا جملہ مل کے محلن منصوب ہو جاتا ہے واو حالیہ کی وجہ سے. یہ مفعول ما. پھر ہم نے مستثنا پڑھا, مستثنا میں کیا ہے کہ اس کے ہم نے حروف پڑھے تھے کہ غیر سوا, سوا اور حاشا سے کرتے ہیں, خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا ولا یکونو سے بھی کرتے ہیں. یہ سب بھی استثناء کی صورتیں ہیں. غیر سوا, سوا اور حاشا میں مجرور ہوتا ہے. جاء القوم حاشا زید, جار مجرور بن جاتے ہیں, یہ حرف جر کی طرح ان کا استعمال ہے. اور خلا عدا وغیرہ ان کے بعد بھی یہ منصوب کرنے سے لیسا, یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں الا جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے مستثنا کے حرف کے طور پر. یہ سارے حروف استثناء کے ہیں, ان کے بعد جو استعمال ہوتا ہے, جو کچھ لفظ آتا ہے اس کو ایکسیپشن, یعنی اس کو مستثنا کہتے ہیں. تو مستثنا جو ہے اب کلام موجب میں آ رہا ہے, موجب یعنی مثبت, یا کلام غیر موجب میں آ رہا ہے, یعنی جو منفی ہو یا سوالیہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو موجب اگر ہے تو اس میں منصوب ہوگا جاء القوم الا زیدن, لوگ آئے سوائے زید کے, دیکھیں زیدن یہ منصوب ہو گیا. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مستثنا منہو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. کبھی کبھی جملے میں آپ مستثنا منہو نہیں تذکرہ کرتے, کوئی نہیں آیا, خالی ایسے بھی کہہ دیتے کوئی نہیں آیا سوائے زید کے. تو اب یہ کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے, نہیں آیا مگر زید, عربی میں ایسے کہہ دیتے ہیں, نہیں آیا میرے پاس مگر زید. اب وہ کوئی کا تذکرہ نہیں ہوا. تو اگر آپ نے کوئی کا تذکرہ, یعنی جس سے آپ مستثنا کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں مستثنا منہو, یعنی جس میں سے آپ نکال رہے ہیں. مثلا جیسے ہم نے کہا جاء, اس مثال کو دوبارہ لے لیے, جاء القوم الا زیدن, لوگ آئے سوائے زید کے. تو کس میں سے آپ نے نکالا ہے زید کو, کس نے آپ نے جو مستثنا کیا ہے زید کو حرف استثناء الا کے ذریعے, تو جس میں سے آپ نے نکالا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہو. تو وہ کون ہے یہاں پر, قوم, لوگوں میں سے نکالے نا. جاء الطلاب, طلبہ آئے الا زیدن سوائے زید کے, تو آپ نے کس میں سے نکالا, تو مستثنا منہو کون ہوا, مستثنا منہو جس میں سے استثناء کیا گیا ہے وہ کون ہے, طلاب ہے. صحیح ہے نا. تو جہاں مستثنا منہو مذکور ہو اس میں آپ کے پاس دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. آپ چاہیں تو اس کو منصوب پڑھ لیں جیسے کہ عام قاعدہ ہے, یا اس کو حسب حالت پڑھ دیں, یعنی وہ مستثنا کا جو اعراب ہے وہی اس کا بھی اعراب ڈال دیں. اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو مرفوع ہوگا, تو اس کو بھی مرفوع کر دیجیے. اگر وہ مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہوگا, تو یہ بھی منصوب ہو جائے گا. اگر وہ مجرور ہے کسی وجہ سے تو یہ بھی مجرور ہوگا, یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ما جاءنی احد الا زید او زید, دونوں طرح پڑھنا جائز ہو گیا, اس لیے کہ یہاں پر احد, احد اس سے ہم بدل بنا رہے ہیں, اور احد فاعل ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو زید بھی مرفوع لگ دیجیے, یا آپ چاہیں تو اس کو نصب دے دیجیے. ہاں اگر آپ نے ایسا جملہ بنایا ہے یا لکھا ہے پڑھا ہے کہ جس میں مستثنا منہو, یعنی جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ موجود ہی نہیں, اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے, جیسے ما جاءنی, اب احد آپ نے نکال دیا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا, تو کس میں سے مستثنا کیا وہ آیا ہی نہیں. تو اب یہاں پر آپ کے پاس ہمیشہ اس کو وہ جملے میں جو بن رہا ہوگا وہی بنانا پڑے گا. اب آپ کو اس کو منصوب نہیں کر سکتے, مجرور مرفوع کچھ بھی نہیں, وہی بنائیں گے جو جملے میں وہ بن رہا ہے. یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے, اس لیے زیدن, یہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مستثنا کی بات ہم نے پڑھی. پھر حال کو ہم نے دیکھا تھا,
حال کیا کرتا ہے؟ فاعل اور مفعول کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس حال میں آپ کے پاس آئے تھے. جیسے کہ امیر آیا چلتے ہوئے، تو اس میں ایک ربط ہوتا ہے، ربط یا رابط جوڑنے والا. وہ کبھی ضمیر ہوتی ہے، کبھی واو ہوتا ہے، کبھی واو اور ضمیر دونوں ہوتی ہے. جیسے اس میں آپ دیکھیے جاء الخلیل، خلیل آیا، یضحک، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. یہ حالیہ ہے، اس سے ہم حال کا ترجمہ کریں گے. ہنستے ہوئے آیا، خلیل آیا ہنستے ہوئے کہ وہ ہنس رہا تھا، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. تو اب یہ دیکھیے اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہ حال ہے خلیل کا. اسی طرح جاء الامیر ماشیا، امیر آیا ماشی ہونے کیا. ماشی فاعل اسم الفاعل کا وزن ہے اور مشى یمشی سے ماشی اسم الفاعل ہے، اسی لیے اس کے اندر بھی ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کچھ شبہ فعل کی طرح استعمال کرتے ہیں. واو جاء الطالب، طالب علم آیا، والدرس جار، حالانکہ اس حال میں کہ درس چل رہا تھا. تو یہاں واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مزیدار بات نہیں لگے گی واو عاطفہ کیسے. طالب علم آیا اور درس جاری تھا، اور درس جاری تھا اس سے زیادہ اچھا ترجمہ ہے طالب علم آیا اس حال میں کہ درس جاری تھا، درس چل رہا تھا اس دوران اس نے جوائن کیا. ٹھیک ہے، والدرس جاری. اچھا اب یہ واو حالیہ ہوا. اب کبھی دونوں کو جمع بھی کر دیں، جا رشید وہو یضحک، کہ ہوا ضمیر بھی لے آئے تو واو اس سے پہلے لے آئے اور ضمیر ہوا بھی موجود ہے، تو یہ پورا کا پورا اس سے پتہ چلا کہ واو حالیہ اور ضمیر دونوں بھی جمع کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہوا کی ضمیر ضرورت پڑتی تو وہ بھی لگا سکتے تھے، لیکن وہ عموماً واو کے ساتھ لگاتے ہیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں رہتی. پھر ہم نے تمیز پڑھی تھی. تمیز کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات ایسی کی جائے اور اس کی وضاحت نہ ہو رہی ہو، مبہم ہو، ڈیوبیس ہو، انکلیئر ہو، تو اس کا ابہام دور کرنے کے لیے ایک لفظ لے آتے ہیں. تو جس سے تمیز کی جاتی ہے، تو تمیز کا مطلب تو اصل میں یہ ہے کہ ابہام کو دور کرنا، ممیز کر دینا. تو جس چیز کی تمیز کی جا رہی ہوتی ہے، جس میں ابہام ہوتا ہے، اس کو ممیز کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے تمیز کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس چیز کو جو کہ تمیز کر رہی ہو اسی کو تمیز بول دیتے ہیں. تو ممیز ہی اصل میں اسی کی جگہ تمیز یوز کر دیتے ہیں تفعیل کے وزن پہ. ایک ہی بات ہے، آپ کو اگر ممیز کہنا آسان لگتا ہو تو ممیز کہہ لیجیے، چونکہ اس پہ ممیز اور ممیز کہنے میں لوگ ذرا بھاری لفظ ہے، مشکل ہے، اس میں ثقل ہے، تو استعمال اس کا ممیز کے طور پہ کم کیا جاتا ہے. علماء کے درمیان کبھی ہو جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو ذرا یہ بار گزرتا ہے کہ بھاری لفظ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خالی یہ کہتے ہیں اس کی تمیز ہے، ایسے بول دیتے ہیں عام طور پر. لیکن اسم مراد وہی ہوتی ہے کہ تمیز کرنے والی ہے، یہ اسم تمیز کرنے والا ہے. تو اب دیکھیے مثلا انا اکثر من کا، یہ ممیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی تمیز کرنے کی ضرورت پڑے گی ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں تم سے بہتر ہوں، تو قرآن میں باغ والے کا واقعہ ہے تو اس نے کہا نا انا اکثر من کا، آگے پھر اس نے کہا مالن واعز نفرا، تو نفر کے حساب سے میں زیادہ قوت والا ہوں اور مال کے حساب سے تم سے کثرت میں ہوں، زیادہ ہوں. تو یہ دونوں اس نے کہیں بات. اگر یہ مالن نہ کہتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کس بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ ہوں. کس بارے میں زیادہ ہوں؟ عمر میں زیادہ ہوں، میں بیماریوں میں زیادہ ہوں، میں فساد پھیلانے میں زیادہ ہوں، میں تم سے عبادت میں زیادہ ہوں، یا اچھائی برائی کس چیز میں زیادہ ہوں، تو وہ بتانا پڑے گا. تو جملہ مبہم ہے تو اس کی تمییز کرنی پڑے گی، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، ابہام کو دور کرنا پڑے گا. تو کیا کس سے؟ مال سے کہہ کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں. اسی طرح اشتری تو 20، میں نے 20 خریدے. اب کیا 20 خریدے؟ اب 20 سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 20 کیا ہے. یہ عدد جو ہے یہ وضاحت نہیں کر رہا، اس کے بعد اس کا معدود آنا چاہیے جو بتائے کہ کیا چیز ہے جو آپ نے خریدی. تو آپ نے کہا جناب 20 کتابیں خریدی، تو کتاب نے اس کی وضاحت کر دی. یہ اس کی انہی جملوں کی یہ تمییز ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا منادا. منادا کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. منادا کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے ذہن میں رکھیے کہ حرف ندا، حرف ندا آیا، حیا، ای، یا، یہ سب استعمال کیے جاتے ہیں پکارنے کے لیے. عام طور پر یا آپ نے زیادہ سنا ہے اور وہی زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا،
یا نوح، تو اس طرح کے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، آپ نے سنے۔ تو جو حرف ندا ہے اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی اسم آتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ منادا حرف ندا کے بعد آتا ہے، اور منادا یہ 3 شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو یہ مجرور ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مرفوع ہوگا، اس لیے کہ یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ عموماً اس میں معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ ہو سکتا ہے، اس کی مثال ابھی آتی ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عام حالت میں دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں، اب استعمال کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح استعمال کریں۔ تو اس کو ایسا کیجئے، نیچے سے پڑھیے، مرفوع یعنی یہ والا پہلے دیکھیے کہ مرفوع کب کب ہوگا۔ مرفوع ہوگا جبکہ پہلے ہی سے معرفہ تھا۔ تو اب دیکھیے، یہ یا نوح، یہ مبنی بر ضمہ ہے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ وہ آگے ایڈوانس کلاس میں آپ کو اگلی کتاب یہ چوتھی مکمل ہو جائے تو آگے جب ہدایت النحو وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں بات زیادہ واضح ہوگی۔ تو یا رجلو مثلا، دیکھیے یہ معرفہ، سوری یا نوح، یہ معرفہ یا کی وجہ سے نہیں بنا ہے، نوح ایک علم ہے، خاص نام ہے، تو پہلے ہی سے معرفہ ہے۔ الناس یہ پہلے ہی سے معرفہ ہے، ال کی وجہ سے معرفہ، یہ کیوں ہے؟ معرف باللام ہے، اوپر والا علم ہے، تو یہ دونوں معرفے کی قسم ہوئی نا۔ تو آپ نے پڑھی وہ جو 7 قسمیں، ان میں سے یہ ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو پہلے ہی سے معرفہ۔ تو اگر اس سے پہلے آ جائے یا، یعنی آپ اس کو اگر منادا بنائیں نوح کو یا ناس کو، تو یہ مرفوع ہوں گے، یا نوح۔ اب یا نوح نہیں پڑھیں گے، تنوین گرا دیں گے، کیونکہ یہ مبنی بر ضمہ ہے، یا نوح، وہ آگے کلاس میں دیکھا جائے گا۔ سر دس آپ اتنا یاد رکھیں، اس پہ رفع ہے، یا ایھا الناس، دیکھیے یہ بھی مرفوع ہے، یہ دونوں منادا مرفوع۔ اسی طریقے سے اگر یہ معرفہ پہلے نہیں تھا، پہلے نکرہ تھا، اب آپ نے یا لگا کے اس کو معرفہ بنایا، تو منادا جو یا ایھا کی وجہ سے معرفہ بن جائے اگر، تو نکرہ ہوگا تبھی ہوگا نا، پہلے نکرہ تھا، یا رجلن تھا، آپ نے یا لگا کے اس کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا، کیونکہ منادا معرفہ ہوتا ہے، حرف ندا کے بعد آتا ہے تو منادا معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اب معرفہ بنا ہے یا کی وجہ سے، کیونکہ جس کو آپ پکار کے کہہ رہے ہیں اے فلاں شخص، اے آدمی، اے مرد، اے بچے، اے طالب علم، یہ شخص آپ جانتے ہیں، معرفہ ہے، پہچانتے ہیں، اننون آدمی نہیں ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس لیے تو معرفہ ہوا۔ ہر آدمی کی بات نہیں ہو رہی، اسی آدمی کی بات ہو رہی جس کو آپ پکار رہے ہیں۔ تو اب یہ معرفہ ہے، اس لیے اب یہ بھی بغیر تنوین کے پڑھا جائے گا، یا رجلو، رجلن نہیں، کیونکہ ابھی معرفہ ہو گیا اور یہ مبنی بر ضمہ رہے گا۔ آگے چلیے، پھر مجرور کی ایک قسم دیکھ لیجئے، وہ ہماری اس کتاب میں نہیں پڑھی گئی، وہ چونکہ آگے کی کتاب میں نے اس کو اپنی اسی سلائیڈ سے جو آگے کی کتاب کی تھی یہاں شیئر کر لیا، خالی اس لیے کہ تاکہ جب آپ وہاں سنیں گے تو آپ کو ایک مانوسیت ہوگی، وہ بہت مشکل بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی پکارنے سے پہلے لام لگا دیتے ہیں، جب آپ کسی منادا یعنی جس کو پکارنا ہو، پکارنے سے پہلے لام لگا دے، جب لام حرف جر ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو مجرور کر دے گا۔ تو بس اتنی سی بات ہے، زیادہ مشکل نہیں، اس کو لام الاستغاثہ کہتے ہیں، لام الاستغاثہ۔ استغاثہ کا مطلب کسی کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، ارے او زید، زید، ہائے زید، مدد کے لیے آؤ، یا اس کو پکارا جا رہا ہو یا اس سے مدد طلب کی جا رہی ہو، کسی کا خاص شخص کا نام لے کر۔ کبھی ایسا جب استغاثہ کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، کسی سے ہیلپ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو کبھی اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں اور ہا بھی لگا دیتے ہیں، کبھی خالی الف لگاتے ہیں، کبھی جو ہے لام شروع میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سب عربوں کا طریقہ ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہائے ہائے، او ایسا کر کے آگے پیچھے، اماں ایسے کر دیتے بلانے کے لیے۔ تو عربوں کے ابھی اس طرح کے جب آپ تکلیف میں، پریشانی میں، مشکل میں ہو، کسی کو پکار رہے ہو تو مختلف عنوان اختیار کرتے ہیں، مختلف انداز سے پکارتے ہیں۔ تو اگر کوئی لام کے تحت لام کہہ کر منادا کو پکارے، یعنی جس سے منادا ہے جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں مدد کے لیے، تو لام یہ استغاثہ کا لگائے، تو اب یہ مجرور ہو جائے گا، یا لزید، اے زید، مدد کے لیے آؤ مراد میں۔
اب اس کے علاوہ منصوب ہوتے ہیں. اب منصوب کی شکلیں دیکھیے. منصوب کی 3 شکلیں ویسے عموماً کہتے ہیں، لیکن مضاف اور شبہ مضاف کو یا مشابہ مضاف کو عربک ٹیوٹر کے جو مصنف ہیں ہمارے حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان دونوں کو الگ لکھا تو میں نے بھی الگ کر دیا، ورنہ کتابوں میں مضاف اور شبہ مضاف کو ساتھ ہی کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی آسانی کے لیے پھر میں نے اس میں ہدایت الناف کا جو الف استغاثہ والا ہے وہ بھی شامل رد کر دیا ادھر ہی، تاکہ یہ 2 اضافی آپ کے پاس سامنے آ جائے، تاکہ آگے جب پڑھیں تو یہ 2 آپ کو پہلے سے اس کا کچھ آئیڈیا ہو. تو اب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ. یہ کیا ہے؟ کہنے میں مشکل لگ رہا ہے، بہت آسان بات ہے. ایسے کسی شخص، یعنی منادہ منصوب کب ہوگا؟ نمبر 1 جبکہ نکرہ غیر مقصودہ کو پکارا جا رہا ہو، ایسے کسی شخص کو پکارا جا رہا ہو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، نمبر 1. دوسرا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اگر تو آپ اننون کسی آدمی کو جانتے ہیں لیکن یا لگائیں گے تو وہ تو معرفہ ہو ہی جائے گا. نہیں، یہاں آپ نے اس کو نکرہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ پہچانتے ہیں. مثلا ایک اندھا شخص ہے، وہ پکار رہا ہے، ڈوب رہا ہے خدا نخواستہ، اور وہ چیختا ہے کہ ارے مرد، کوئی مرد مدد کرے، میرا ہاتھ پکڑے. اب یہ کوئی مرد کون ہے اس کو معلوم نہیں، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی آس پاس، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے. اب جب ایسے آواز دیتے ہیں تو یہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بالکل اس کو کسی ایک شخص کو وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. بھائی میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہے جو مدد کر سکتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں کرو. تو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی ایک ایمڈ ایٹ نہیں ہے، کسی سے آپ بات نہیں کر رہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی مدد کر دے وہی مراد ہوگا. تو غیر مقصودہ سے یہ مراد ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے، کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ فلاں شخص کو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ کوئی بھی. تو نکرہ غیر مقصودہ. یا رجلن، اے شخص، اے مرد، کوئی شخص، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میرا ہاتھ پکڑ لو. خود بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑ لو. نہیں مجھے ہاتھ دو، میں ڈوب رہا ہوں، ہاتھ مدد کرو. ہائے کوئی ہے، اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا مضاف، اگر منادہ مضاف ہو تو عبد، یہاں جو ہے یا کے بعد عبد آیا، یہ اب مضاف ہے اللہ، لفظ اللہ کی طرف. عبد اللہ، اللہ کا بندہ. عام طور پہ عبد اللہ، لیکن یا لگایا تو اب یہ منادہ ہو گیا. منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا ابا ہریرہ. آپ جانتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، اس کے اندر ابو، ابا، ابی، یہ حالت نسبی، رفیع، جری ہوتی ہے نا. تو ابو مرفوع، ابا منصوب. تو یا منصوب جب لائیں گے کیونکہ منصوب کے گروپ میں ہے تو ابا ہریرہ یا ابا بکر، مضاف مضاف الیہ. صحیح ہے. یا عبد اللہ، تو یہاں پر یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا. تو اسی طرح بھی آج ہی ایک سوال کیا ہمارے ایک طالب علم نے فجر میں کہ یہ دعا کے اندر یا بدیع السماوات کیوں ہے؟ تو وہی منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے بدیع السماوات والارض، یا اس سے پہلے کبھی لکھ دیتے کبھی نہیں لکھتے. یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ یہ یا شروع میں جو آتا ہے لکھنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی بغیر اس کے بھی ہوتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، تو یہاں ایھا آیا، یا ہٹا دیا، یا کی ضرورت نہیں. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. قرآن میں بھی آپ کو نظر آئے گا ربی یسر، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. اب وہ یا اس سے پہلے لکھا ہے نہیں ہے لیکن موجود ہے، اس کو کہتے ہیں محذوف ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ایسے بولا جاتا ہے. ہر جگہ او انگریزی میں بھی کہنا ضروری نہیں ہوتا. آپ جب بھی اماں ابا کو بچوں کو پکارتے تو ہر دفعہ او کہہ کے نہیں پکارتے. عام اردو میں تو بلکہ بہت ہی کم کہتے ہیں. ارے بیٹا سننا کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ بس یہ کہتے کہ بچے کا نام لیا یوسف، بس اس سے سمجھ میں آ گیا کہ او یوسف، تو وہ او کہنا نہیں ہوتا. عربی میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے، کبھی یا لگاتے ہیں کبھی یا کے بغیر، تو مراد ہوتی کہ وہ ہے موجود. بہرحال یا عبد اللہ یہ مضاف ہو گیا. شبہ مضاف یا مشابہ مضاف. اب یہ مشابہ مضاف کا مطلب یہ کہ اصل میں تھا طالع جبل یا طالع جبل، لیکن کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جس کی طرح مضاف ہونا ہوتا ہے اس کو موصوف صفت کی طرح لے آتے. طالعا جبلا، چڑھنے والا پہاڑ پر، تو تھا اصل میں طالع جبل. تو اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف. مضاف جیسی شباہت ہوتی ہے اس کے معنی میں. پہاڑ پہ چلنے والا، پہاڑ کا چڑھنے والا، پہاڑ پہ چڑھنے والا، پہاڑ کا ظاہر ہونے والا جو پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. تو ہونا چاہیے تھا یا طالع جبل. اس کو کبھی کبھی شبہ مضاف ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ ہے تو مضاف جیسا لیکن لکھا ایسے جاتا ہے یا طالعا جبلا. عرب ایسے کر دیتے ہیں. تو جب ایسا ہو
اس صورت میں بھی یہ منصوب ہو جاتا ہے، ورنہ تو مضاف ہوتا، مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، دونوں صورتوں میں یہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے معمول کی طرف، جو معمول ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے شبہ مضاف۔ بہرحال، اور الف استغاثہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آخر میں کبھی الف لگا دیتے کسی کو پکار، یا زیدہ یا اما، اے اما ایسے کرنے کے لیے، یا ربا ایسے کرتے ہیں۔ تو جب ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ابھی یا زیدو ہونا چاہیے تھا، اگر اس پہ ہوتا، اس فارم میں ہوتا یا زیدو، یا لام لگا دے یا لزیدن یا لزید یا لزیدن ایسے ہوتا، صحیح ہے نا؟ اب لیکن آگے الف لگایا اور ہا بھی لگا دیا یا خالی الف لگایا، تو دونوں صورتوں میں اب یہ کیا ہوا؟ استغاثہ، یعنی پکارنے کے لیے، ذرا آواز بڑھانے کے لیے، یا تربا وا تربا یا صباحا ایسے کر کے الف اور ہا بھی آگے لگا دیا کرتے ہیں، آواز کو لمبا کرنے کے لیے، دور تک آواز جائے، چیخنا ذرا آسان ہو جائے، ورنہ زید خالی کہیں گے تو اتنی آسانی سے آواز نہیں جائے گی، زیدہ۔ اب اس میں جو استغاثہ ہے، اس میں جو کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اس میں جو زور آئے گا دور تک آواز جائے گی، تو یہ الف جو ہے اور آخر میں ہا، یہ دونوں مل کے اس استغاثے کو، اس طلب کو، اس تڑپ کو، اس مجبوری کو، اس میں جو ایک غربت ہے، مسکنت ہے، پریشانی ہے، نیڈینس ہے، وہ اس میں نظر آتی ہے، کہ فقر نظر آ رہا ہے کہ بندہ واقعی مستغیث ہے، اس کو ضرورت ہے، اس وقت پریشانی میں ہے، تو اس لیے الف اور ہا لگا دیتا۔ جب ایسا لگائیں گے تو ظاہری بات ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، الف اپنے سے پہلے والے پر ہمیشہ فتح چاہتا ہے، اس کا تقاضا خود ساکن ہوتا ہے، اپنے پہلے والے پر ہر حالت میں زبر آئے گا، تو یا زیدہ، تو یہ منصوب ہونے کی شکل ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھی تھی لا لنفی الجنس، اس میں کچھ نئی باتیں ہیں، وہ بھی میں نے یہ سوچا کہ کچھ اشارہ کر دیا جائے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لا لنفی الجنس، لا لنفی الجنس، پوری جنس کا ہی آپ نے انکار کر دیا، آپ نے پوری جنس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب لا شیء، بالکل کوئی چیز نہیں، لا غلام، کوئی غلام نہیں ہے فی البیت، گھر میں، لا رجل، کوئی آدمی نہیں ہے اس جگہ پر، فی المکان۔ تو اب اس میں کیا ہے، کب کب یہ لال نفی الجنس بنتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، اب جہاں دیکھیں لال، اس کے بعد سمجھیں کہ لا نفی الجنس ہو جائے گا، نہیں، اس کی شرائط ایک یہ کہ وہ متصل ہو، لیکن لا کے فوراً بعد آ رہا ہو، وہ لا کے بعد وہ اسم آ رہا ہو جس کو آپ نے نسب دینا ہے نفی کرنے کے لیے، نسب منصوبات پڑھ رہے ہیں نا، سارے منصوب ہے، اس لیے تو نسب دینا، تو لا متصل ہو فوراً فرض، اور نمبر دو یہ کہ وہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، معرفہ ہو تو کیا کریں گے وہ آگے دیکھتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، اگر ساری شرطیں پائی جائے، متصل بھی ہو، نکرہ بھی ہو، مضاف بھی ہو یا شبہ مضاف ہو، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ نسب دے دیں گے، لا غلام رجل فی الدار، آپ کیا کہیں گے؟ لا غلام رجل فی الدار، تو ابھی آپ نے لا لنفی الجنس کر دیا، مرد کا کوئی غلام موجود نہیں ہے گھر میں، 10 غلام تھے، اس وقت ایک بھی گھر میں موجود نہیں، لا غلام رجل فی الدار، تو یہ غلامہ یہ کیا ہو گیا؟ نفی جنس ہو گیا، غلام کی جنس کے جتنے بھی ہیں وہ سب غائب ہے، کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، اس جنس کو، یعنی جنس سے مراد یہ کہ اس گروپ کے جتنے بھی ممبرز تھے وہ سب غائب ہیں، لا الہ الا اللہ، اس گروپ میں یعنی معبود ہونے کے پورے گروپ میں کوئی موجود نہیں سوائے اللہ۔ اسی طریقے سے اگر یہ تو مضاف اور شبہ مضاف ہو گیا، یہ نہیں تھا بلکہ مفرد تھا، تو اس کو بھی یہاں پر یہ تو منصوب ہوا اور یہاں پر مبنی علی الفتح ہوگا۔ اب ان دونوں کا فرق آپ پتہ نہیں کتنا سمجھتے، ایک چیز ہوتی ہے مبنی علی الفتح، یہاں پہ فتح آ رہا ہے اس کے مبنی ہونے کی وجہ سے بس، اور فتح ہی رہے گا اس میں، جبکہ اگر اس کو آپ منصوب کہیں تو منصوب تثنیہ اور جمع میں بدل جائے گا، آپ کو معلوم ہے جمع مؤنث کے اندر منصوب اگر ہوگا تو وہ حالت بدل جائے گی، اس کی ہر حالت میں فتح نہیں آئے گا، تثنیہ میں آنی عینی تو
بدل جائے گا. اونا اینا اینا کسرہ کے ساتھ آئے گا. مؤنث کی جماعت کی اگر بات ہوگی تو آتن آتن ہو جائے گا, ہے نا. جبکہ تو یہ تو منصوب ہوئی, جبکہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مبنی علی الفتح, ان پہ ہمیشہ فتح ہی آئے گا. وہ کہ لا رجل فی الدار, کوئی شخص نہیں ہے گھر میں. اب ایک اور پوسٹ تو یہاں پر تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی مضاف شبہ مضاف ہو تو یہ والی کیفیت ہو گئی. نکرہ ہو, نکرہ کی جگہ معرفہ ہو جائے, آپ کیا کریں گے؟ تو اب اس میں دو پاسبلٹی ہے. معرفہ اگر ہو, یا تو لا غلام تھا لا رجل تھا, اب معرفہ ہو, تو اگر معرفہ ہو تو اب اس میں دو پاسبلٹی ہے. کبھی اس کو اعادے کے ساتھ لانا پڑتا ہے, اور اس کی بھی دو شکلیں ہیں کہ اعادہ لا دو دفعہ لانا پڑتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ ہے اور دونوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو دیکھیے لا زید فی الدار ولا عمرو, تو دیکھیے لا زید نہیں ہے, اب زید معرفہ ہے نا, تو زید نہیں ہے گھر میں اور نہ ہی امر ہے. تو ایک تو یہ کیا کہ اس پر اب یہ لا لنفی جنس نہیں ہے, اب یہ مرفوع ہو گیا. آپ پوری جنس کی نفی نہیں کر رہے, یہ خالی لا ہے جو زید کی خالی نفی کر رہا ہے, اور امر کی کہ زید نہیں ہے گھر میں اور امر نہیں ہے گھر میں. اس میں لا دونوں دفعہ لانا پڑے گا اگر یہ دونوں معرفہ ہو. اگر یہ دونوں معرفہ تو نہیں ہے, دونوں نکرہ ہیں, اب کیا کریں؟ کیا اس صورت میں مرفوع کریں گے اس کو بھی مرفوع اس صورت میں اگر بیچ میں فاصلہ آ جائے, گیپ آ جائے. دیکھیے لا فیہا رجل نہیں ہے اس میں, یعنی گھر میں رجل مرد ولا امرأۃ اور نہ ہی عورت. تو دیکھیے لا اور رجل کے درمیان فیہا نے فاصلہ کر دیا. جب گیپ آ جائے بیچ میں تب بھی یہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں جو اگلی کتاب کی ہیں, ان کو آپ غور نہ کریں زیادہ, بس میں نے ایسے ٹیبل مکمل کرنے کے لیے پڑھ دی ہیں. آپ بس خالی اتنا یاد رکھیں کہ لا لنفی الجنس یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو, یعنی جس میں وہ جنس کی نفی کر رہا ہے, اس کو نصب دیتا ہے. بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. یہ تو ہمارا پچھلا ہو گیا سارا. اب آگے چلتے ہیں, ایک دو باتیں آج نئی اور دیکھ لیتے ہیں. عربی میں یہ جو ارقام ہندیہ کہلاتے ہیں, نمبرز جو نیومرل جو ایک دو اس طرح سے لکھے جاتے تھے, ایک سے لے کے پھر اس کی ترتیب بدل گئی, کیونکہ اب ظاہری بات ہے انگلش کے جو نمبرز ہیں وہ یہ ہو گئے ہیں, وہ بالکل وہی ہے, سملر. اسی لیے عرب اب بھی یہ یورپین اب بھی اس کو عربک نیومرلز ہی کہا کرتے ہیں. نمبر کو عربی میں عدد کہتے ہیں, اور جس چیز کا وہ عدد ہوتا ہے, جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, تین کیا, وہی تمییز, جو اس کی تمییز آتی ہے اس کو معدود کہتے ہیں. معدود کہتے ہیں. اب معدود کے قواعد مختلف ہیں, 1 سے لے کے 10 تک کا ایک قاعدہ ہے, پھر 11 سے 20 تک کا ایک ہے, پھر 21 سے 99 تک کا ایک ہے, پھر 100 اور 200, 1000, 10,000, 20,000, ان سب کے اپنے قواعد الگ الگ ہیں. زیرو لگاتے جائیے اور اس کے قاعدے تھوڑے سے فرق آتے جاتے ہیں. تو فی الحال ان کی کچھ چھوٹی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا کمپلیکس ہے لیکن بار بار دہرانے سے انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا. تو دیکھیے اسماء عدد کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے مذکر اور مؤنث کی قسم. مذکر اور مؤنث کی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایک ایک مثال بھی دے رہے ہیں. تو واحد میں تو آپ گنتی معلوم ہے آپ کو, واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ, یہ آپ کو پختہ ہونی چاہیے کہ واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ, یہ 10 ہو گئے. اب ایک قلم ہمیں کہنا ہے, اس میں کیا کہیں گے؟ پہلے آئے گا قلم اور پھر آئے گا عدد. معدود پہلے اور عدد بعد میں. قلم واحد, ایک قدم. اور عورت کے لیے کہنا ہو تو واحدہ, تو مؤنث ورقہ, پتے. ورقۃ واحدۃ, شجرۃ واحدۃ, سیارۃ واحدۃ, قلم واحد, رجل واحد. تو تنوین کے اندر خود بھی واحد ہونے کا ایک ہونے کا اشارہ ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں, تو آپ اس کے لیے لگا بھی سکتے ہیں, تاکید آ جاتی ہے. واحد تو ایسے ہو گیا. اثنان اور اثنین یہ دونوں حالتوں میں آتا ہے.
मरफू मंसूब और मजरूर, आनी ऐनी ऐनी, तो तस्निया में ऐसा चलता है, इस्नान इस्नैन दो। कलमानी इस्नानी, अब कलमान खाली कह दे तब भी बात बन जाएगी, जरूरत नहीं थी कि आप इसमें कलमानी इस्नानी कहते। कलमान का मतलब ही दो कलम है, लेकिन इस्नान आपकी ताकीद लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मोनस के लिए इस्नतान और इस्नतैन ये दोनों भी लगा सकते हैं, हालत के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। वरक़तानी इस्नतान, दो वर्क़े, दो पत्ते। इसी तरह किताब के जो सफ़हात होते हैं उनको भी वर्क़ा कहते हैं, आपने नोट किया, वरक़ा या वर्क़ा। और अंग्रेजी में भी उसके लिए लीफ इस्तेमाल करते हैं, है ना, कंटिन्यू ओवर लीफ, है ना, कंटिन्यू हो रहा है आगे सब पर्चे के ऊपर, तो लीफ। सलास अदद आएगा, फिर मादूद आएगा। तो देखिए सलासतु अक़लामिन, तो अब अक़लामिन कलम की जमा, और जमा लाने के बाद उसको मजरूर हालत में भी लाए। तो जब 3 से लेकर 10 तक यही करना है। जमा और मादूद क्या होगा, जमा और मजरूर। तो आपको ये रट लेना है किसी तरह, जमा मजरूर। उसका आसान तरीका ये कि काश कोई मिसाल कुरान से उसकी याद कर लीजिए। मसलन आप मिसाल याद कर लीजिए कुरान की, अब कुरान का जो हिस्सा आपको याद हो उसमें से सोच रहा हूँ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मसलन सित्तता अय्यामिन, अब ये कुरान में मौजूद है। सित्तता अय्यामिन आप लोग को याद है कि नहीं, कुरान के जिस हिस्से में है। या इसी तरीके से सबअ समावातिन, है ना, सबअ समावातिन तिबाका, शायद आपको याद हो सूरह मुल्क के अंदर। सबअ समावातिन, सबअ 7 समावातिन, देखिए जमा है समावात, और 3 से पहले लगी मजरूर भी, तो सबअ समावातिन याद कर लीजिए। तो अब सलासतु अक़लामिन, 3 कलम। और अब एक चीज आप और नोट करेंगे कि ये सलासतु ये तो मुअन्नस है, और ये कलम तो मुज़क्कर की एग्जाम्पल है। जी हाँ, यही होता है, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। इसीलिए यहाँ पर देखिए वाहिदा था और नीचे सलासुन आ रहा है, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। तो सलासु वरक़ातिन जमा मुअन्नस ही है, इसीलिए वहां सबअ समावात, क्योंकि समा मुअन्नस है। आपको मालूम है कि अलिफ के बाद हमजा आया, अलिफ ममदूदा कहलाता है, ये समा ये मुअन्नस है, और जमा उसकी तो मुअन्नस है ही, जमा गैर आकिल है। लेकिन सबअ समावातिन, तो वाहिद ये जो था सबअ ये मुज़क्कर हुआ सबअ, और समावातिन ये जमा और मजरूर हुआ। तो आपको याद रखना है कि 3 से लेके 10 तक वाहिद और मजरूर, वाहिद और मजरूर। आगे भी देखिए अरबातु अक़लाम, 4 कलम। अब कलाम अक़लाम सारे के सारे मुज़क्कर, और मजरूर आ रहे हैं जमा, जमा मजरूर, कलम की जमा। तो आपको देखना क्या है, आपको इसकी वाहिद को की रियायत करनी है। वाहिद अगर मुज़क्कर है तो उसकी रियायत करेंगे कि अब इसके साथ मुअन्नस लगाया जाएगा, मादूद। मादूद कौन है, ये मादूद है, और अगर मादूद मुज़क्कर है तो उसका अदद मुअन्नस। मादूद अगर मुअन्नस है तो उसका अदद मुज़क्कर, उल्टा होता है। और हम देखेंगे किसमें, वाहिद में देखेंगे। तो वाहिद क्या है, मादूद मुज़क्कर है, इसका अदद मुअन्नस लाएंगे। वरक़तुन ये मुअन्नस है, इसका अदद मुज़क्कर लाएंगे, ठीक है। इसी तरह खमसतु अशहुरिन, शहर महीने, अशहर अशहुर खमसा, शहरुन वो मुज़क्कर है इसलिए उसका अदद मुअन्नस लाए। सनवात, सनत, सना जिसे कहते हैं साल, ये तो महीने, ये साल, साल मुअन्नस है, सनतुन उसके लिए सनतुन वाहिद में भी ता है, इसीलिए उसका अदद मुज़क्कर लाए। है सब जमा मजरूर, सारे मादूद जमा मजरूर, ये वाले 3 से 9 तक। सित्ततु औलादिन, 6 बच्चे। अब आप अपने बच्चों के बारे में सोच लिए और उसको याद कर लीजिए, तो आपको ऐसे भी आसानी हो जाएगी। ली
सलासतु औलादिन, मेरे 3 बच्चे हैं, तो सलासतु औलादिन, औलाद जमा है और मजरूर है, और वलद वाहिद है इसका, और वलद मुजक्कर है, तो इसलिए सलासतु मुअन्नस के साथ लाएंगे, मुजक्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुजक्कर। सित्तु, सित्तु बनातिन, 6 बच्चियां हैं, तो सित्तु बनातिन, देखिए बनात मुअन्नस है, बिन्त मुअन्नस है, उसी से सित मुजक्कर लाए और जमा मजरूर ही लाएंगे। सबअतु रिजालिन, सबअतु देखिए मुअन्नस है क्योंकि रजुल मुजक्कर है, इसके लिए मुअन्नस अदद लाए। सबअ निस्वतिन, निस्वतिन निसाउन है ना, ये मुअन्नस है, इसके लिए सबअ मुजक्कर लिया। समानियतु जिमालिन, जमल मुजक्कर है ऊंट, और समानिया ये मुअन्नस लिया उसके लिए, वाहिद मजरूर आएगा हमेशा। समानिया नाकातिन, नाक़ह नाक़तुन ये मुअन्नस है, इसके लिए समानिया लिया मुजक्कर। तिस्उन, तो मुअल्लिमीन, मुअल्लिम मुजक्कर है, उसके लिए अब देखिए मुअल्लिमीन मजरूर है, ये भी जमा मजरूर, ये आपको ध्यान में रखना है किसी भी हालत में कि जमा की अगर सूरत बनेगी जमा सालिम की, तो उसमें आपको ऊना ईना ईना मजरूर लाना पड़ेगा, ईना, और जहाँ मुकस्सर है वहां मुकस्सर रहेगा, यहाँ पर तनवीन आ गई कसरा। तिस्उ मुअल्लिमात, 9 मुअल्लिमात, अब ये मुजक्कर आ गए, जैसे कि मुअल्लिमतुन मुअन्नस था, उसके लिए मुजक्कर। अशरतु या अशरतु दोनों तरह से ये, अशरतु तलामिज़ा, तलामिज़ा तिलमीज की जमा है, तो तिलमीज, तिलमीज मुजक्कर है, तो अभी देखिए तलामिज़ा में तो ता है, आप उसके अब ख्याल नहीं करेंगे, आपको ख्याल किसका करना है, वाहिद का। वाहिद क्या था, तिलमीज, तिलमीज, तिलमीज या उस्ताद, ये क्या है, मुजक्कर है, तो इनके लिए मुअन्नस लाएंगे अदद, वरना मुअन्नस में असातिज़ा वहां भी बोलता आया, वो मुअन्नस बन गया, तलामिज़ा वो भी मुअन्नस बन गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाहिद क्या था उसकी रियायत करेंगे। तिलमीज़ात, अब तिलमीज़तुन ये अगर होता तिलमीज़तुन ये मुअन्नस है, इसके लिए मुज़क्कर लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कायदा, अलिफ और इस्नान इस्नान हमज़तुल वस्ल होता है, वो गिर जाता, आपको मालूम है। 3 से 10 तक क्या करेंगे, मुअन्नस यूज होगा अगर मुज़क्कर हो, और वाइस वर्सा, ठीक है ना। मुदाफ की तरफ पढ़ते हैं बगैर तनवीन के, और ये जमा मजरूर होता है, प्लूरल मजरूर। इसको यहाँ छोड़ देते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इतना बस याद रखिए। अल्लाह फजल तौफीक से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।